अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम वर्ल्ड कप से 2 हफ्तों की दूरी पर होने के बावजूद क्रिकेट टीम, इंतजामिया और बोर्ड में चलने वाली तब्दीलियों की लहर पर बात करेंगे कि ये बार बार की तब्दीलियां कारकर्दगी पर आखिर क्या असर डालती हैं। टीम गेम में बुनियादी चीज कॉम्बिनेशन होता है, किसको किस जगह रहकर क्या किरदार अदा करना है। ये मैकेनिज्म अगर तय हो जाए तो इसे क्रिकेटिंग टर्म्स में कॉम्बिनेशन सेट होना कहते हैं। ये टीम की ज़हनी और नफ्सियाती सलाहियत को दोचंद कर देता है। सबको पता होता है कि किसने किस लम्हे और किस पोजीशन पर क्या किरदार अदा करना है कि मकसद हासिल किया जा सके। बार बार की तब्दीलियां चाहे वो किसी भी सतह पर हों, इस कॉम्बिनेशन को बनने और पनपने नहीं देती। अंग्रेजी में कहते हैं अनसर्टेनिटी में लीड टू कोलैप्स। क्या पाकिस्तान क्रिकेट किसी गैर यकीनी का शिकार है, और अगर ऐसा है तो नताइज क्या होंगे। इससे पहले प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में हम पंजाब हुकूमत की टीम परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। यहाँ भी मामला काफ़ी हद तक वैसा ही है। बार बार की तब्दीलियां, मुसलसल तब्दीलियां कि अदम इत्मीनान का तासुर देती हैं। हाल ही में फयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान की पोजीशन से बरतरफ किया गया। ये ना फयाजुल हसन चौहान की पहली बरतरफी थी और ना ही इत्तलात के महकमे या तर्जुमानी के शोबे में पहली तब्दीली है। इस पोजीशन पर बारहा तब्दीलियां हुई हैं। शायद यहाँ भी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा। इसके अलावा भी पंजाब हुकूमत ने IG और चीफ सेक्रेटरीज की पोजीशंस पर भी बार बार तब्दीली का तासुर दिया। कॉम्बिनेशन लगता है कि वहां भी सेट नहीं हो रहा। क्या ये कॉम्बिनेशन का सेट ना होना नाकामी का या बुरी कारकर्दगी का तासुर पैदा कर रहा है? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत के नए तैनात होने वाले तर्जुमान हसन खावर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट के मैदान में इन तब्दीलियों की लहर की वजह इमरान का खास इंतखाब रमीज राजा हैं, और पंजाब में तब्दीलियों की लहर की वजह इमरान खान का ही खास इंतखाब वसीम अकरम प्लस हैं, यानी कि CM पंजाब। हसन खावर साहब खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है। आपसे पहले मौजूद चौहान साहब को किस बुनियाद पर बरतरफ किया गया? आयशा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मीडिया की रेटिंग्स और मसाला और सनसनीखेज़ी अपनी जगह, लेकिन मीडिया ने इस मसले को बहुत ज़्यादा सियासी रंग देने की कोशिश की है। इस पे वज़ीर आला साहब से भी सवाल हुआ, उन्होंने इसका जवाब भी दिया। मैं भी दोबारा दे देता हूँ कि देखिए, ये फिरदौस आशिक अवान के जाने के बाद ये जो महकमा था इत्तलात का, इसका चार्ज वज़ीर आला के पास था, ये खाली पड़ा हुआ था। इसमें एक पोजीशन थी स्पेशल असिस्टेंट की, वो खाली थी। मेरी तैनाती उसके ऊपर हुई है। बीच में टेम्परेरी तौर पे फयाजुल हसन चौहान साहब को स्पोक्स पर्सन लगाया गया था। होता यह है कि जिसके पास भी चार्ज हो इत्तलात का, उसी को स्पोक्स पर्सन और तर्जमान बनाया जाता है। वो मैं आ गया तो वज़ीर आला ने यह फ़ैसला किया कि जो इस सीट के ऊपर होगा वो तर्जमानी कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें ख़ास तौर पे एक सियासी रंग देना चाहिए। वो शायद मसाला तो हो, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं, मैं सियासी बात करना भी नहीं चाह रही। जाहिर बात है कि इंतजामी ओहदा है, अवाम उस तरफ देखते हैं कि वहां से हुकूमत की कारकर्दगी पता चलेगी। तर्जुमान या वजारत इत्तलात के मनसब पर 8वीं तैनाती है। 3 बार चौहान साहब रहे, शहबाज गिल साहब रहे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा रही, शमशान बुखारी साहब रहे, असलम इकबाल साहब रहे। बार बार की तब्दीली की सर कोई वजह तो होगी। अदम एतमाद है कार पाता जो भी सीट पर आता है। देखिए, बात यह है कि जब एक आपने क्रिकेट की बात से आज का प्रोग्राम शुरू किया और आपने इसको फिर तशबीह भी दी इस मसले से, तो क्रिकेट के अंदर तो देखिए, ये तो कप्तान की मर्ज़ी होती है कि किस ऑर्डर के ऊपर किस बैट्समैन को खिलाना है, किससे ओपनिंग करवानी है, कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होगा, कौन सा उसको आखिरी ओवर्स में आएगा। तो ये तो उसकी स्ट्रैटेजी है। अगर आप कप्तान पर यकीन रखते हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि उसके फैसले ठीक हैं, और मैच का जब फैसला आएगा तो फिर आपके सामने होगा इंशाल्लाह। सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, फैसला तो जब आएगा पता चलेगा, मगर कप्तान की मर्जी के पीछे भी तो वजह होती है ना। या तो खिलाड़ी की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, या खिलाड़ी को वो सही खिला नहीं कर पा रही, तो फिर कप्तान के डिसीजन के ऊपर भी सवाल उठ जाता है। क्या आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाते पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो भी इस ओहदे पर आता है? देखिए, ये आपकी बात ठीक है कि पंजाब के अंदर ना बेसिकली एक परसेप्शन का क्राइसिस है। लोगों ने कहा कि जी ये गवर्नेंस का क्राइसिस है, परफॉर्मेंस का क्राइसिस है। ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का है।
یہ میڈیا کے اندر ایک امیج دیا گیا کہ جیسے پنجاب حکومت کام نہیں کر رہی. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کارکردگی لاؤں گا پہلے 3 سال کی پچھلی حکومت کی اور اس حکومت کی, اور آپ لوگ خود دیکھیں گے. میں نے اس کے اوپر کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی کرنے شروع کیے ہیں, تو وہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اب ہمارے لیے جو اگلا چیلنج ہے, ہم ماضی کو چھوڑتے ہیں, مستقبل کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو عوام کے لیے کام کیا ہے, جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چیزیں کی ہیں, ان کو عوام کے سامنے لائیں, ان کو دکھائیں, اور عوام ہمیں خود بتائے کہ یہ ان کے فائدے کی چیزیں ہیں کہ نہیں. اور ہم پچھلی حکومتوں سے خود والنٹیرلی کمپیئر کریں گے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کیا تھا اور ہم نے یہ کیا. آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے اور کیا نہیں. اور اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنا ہی ہمارا اس وقت اولین مقصد ہے. یہ میری نمبر 1 اسٹریٹجی ہے. سر آپ پرسیپشن کرائسس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے. آپ کے ترجمان یعنی کہ جو آپ سے پہلے 7 بار لوگ یہاں پر رہے وہ پروجیکٹ نہیں سر کر پائے, کیونکہ نقاد یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ تھا ہی نہیں جس کو پروجیکٹ کرتے, مگر آپ کی گفتگو بتاتی ہے کہ وہ کام نہیں کر پائے. وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ بزدار صاحب پروجیکشن کریں. میڈیا کو بھی گلا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرویو بھی نہیں دیتے ہیں, تو کیا آپ ان کو اس طرف لائیں گے یا سی ایم پنجاب میڈیا شائع ہیں, میڈیا پر آ کر بات کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے بعد انہوں نے رپورٹرز سے کھلے سوالات کے جوابات دیے. ایکچولی میں وہاں پہ تھا اور میں وہ کویسچن آنسر سیشنز کو ماڈریٹ کر رہا تھا, اور میں نے بلکہ یہ التجا کی رپورٹر سے. میں نے کہا کہ جی یہ ایک ایسا موقع ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ پریس کانفرنس تھی, تو آپ اس حد تک اپنے کویسچنز رکھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اپنی برادری کے رپورٹرز جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ کوئی سیاسی کوئی مسالے کا کویسچن کرتے ہیں, تو وزیر اعلیٰ نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کے جواب دیے, ہر چیز کا جواب دیا, بڑی اوپن انگیجمنٹ تھی. آپ ان سے پوچھیں ان کا کیا امپریشن ہے. تو جو بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے انٹریکٹ کرتا ہے وہ بڑا ان کا اچھا امپریشن کیری کرتا ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بالکل اپنی جو انگیجمنٹ ہے میڈیا کے ساتھ وہ بڑھائیں گے, اور آپ کو خود وہ بتائیں گے, آ کے آپ سے بات کریں گے, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, اور آپ خود یہ انشاءاللہ دیں گے. تو یہ اللہ کرے سر کہ ایسا ہو. 3 سال تو ہو گئے, سی ایم پنجاب کی انگیجمنٹ نہیں بڑی, ابھی ہم نے چلایا بھی. چوہان صاحب کہہ رہے تھے کسی کو نکالنا ہو تو اس سے کنسلٹ کر لیں, انفارم ہی کر دیں. ان کے ساتھ تو 2 بار ایسا ہوا کہ ان کو باہر ہی میڈیا انفارم کرتا ہے کہ سر آپ کی چھٹی ہو گئی اس عہدے سے. آخری بار یہ وجہ سامنے آئی, ان کو لایا گیا تھا ترین گروپ کے خلاف سخت بیان بازی کے لیے, وہ کر نہیں پائے یا کر چکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیاض چوہان صاحب جو ہیں ہماری کابینہ کے سرگرم رکن ہیں. اگر ان کی پرفارمنس کے اوپر وزیر اعلیٰ کو کوئی شک ہوتا, اور میں وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ یہ بات نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک لاجیکل بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر ان کی کوئی پرفارمنس میں ان کو شک ہوتا تو وہ ان کو کابینہ میں نہ رہنے دیتے. وہ کابینہ کے اگر رکن ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ کا ان کے اوپر کانفیڈنس ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس سیاسی رنگ میں دینے کا کہ ہم اس میں کوئی لڑائی ڈالیں یا کوئی ایسا رنگ دیں, میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ بڑی خوش اسلوبی سے معاملہ چل رہا ہے. حسان خاور صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی ہوں, میں نے ابھی سنوایا بھی ہے. خود فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا تھا اس لیے ہٹا دیا گیا. سر میں نہیں کہہ رہی, نہ میں اس میں کچھ سیاسی نکالنا چاہتی ہوں. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ظاہری بات ہے سب سے زیادہ کمپٹیشن آپ کو یہی ملنا ہے, آپ کی حکومت ہے. اگر 3 سال میں 8 بار پنجاب حکومت کی ترجمانی کرنے والے لوگ بدل جائیں, ابھی 2 سال رہتے ہیں, تو سر لوگ تو دیکھیں گے کہ کوئی تو وجہ ہے. ٹیم لیڈر نہیں چلا پا رہا, اس کے نیچے ٹیم کا کمبینیشن کیوں نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ جو آپ کو بات ہے نا کہ ترجمانی کرنے والے چینج ہو جائیں, ترجمانی تو ایک عہدہ ہے نا. یہ مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ کپتان کی مرضی ہے کہ کس طرح پہ اس کو کیا چیز چاہیے. آپ نے خود ایک وجہ بتائی کہ جی چوہان صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا, ہو سکتا ہے کپتان کی اس وقت یہ اسٹریٹجی ہو, میرے لب میں نہیں. تو یہ تو اب ان کی مرضی ہے کہ کس وقت انہوں نے کس کو کیا ذمہ داری سونپنی ہے. اور ہمارا یہ کام ہے, ہمارا ایز ٹیم ممبرز یہ کام ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری سونپی جائے ہم اس کو پوری تندہی سے, پوری ذمہ داری سے نپٹائیں. آپ کے پاس اس پوزیشن پر اب کیا پلانز ہیں یا کیا ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں؟ دیکھیے مجھے لگایا گیا ہے معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ, برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ کے ساتھ, اور ساتھ مجھے حکومت پنجاب کا ترجمان بنایا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس عہدے کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے دی گئی ہیں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرا نمبر 1 ٹاسک یہ ہے کہ میں نے
ڈپارٹمنٹ سے بات کرنا شروع کی ہے, میں نے پچھلے 1000 دن کی کارکردگی دیکھنی شروع کی ہے, اور میں عائشہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں آپ کو بتانا شروع کروں گا اور آئندہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گی کانورسیشن, تو آپ لوگ سن کے تھک جائیں گے. آپ کہیں گے بھئی بس کر دیں, ہم تھک گئے ہیں, آپ اتنی باتیں بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بے شمار کام ہوا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات آج بتاتا ہوں, اور میں نے اس پہ ایک بات بھی کی تھی کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ایک انیشیٹو ہے صرف حکومت پنجاب کا, جو کہ 360 ارب کا ہے. لوگ بیسیکلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اورنج لائن مینٹیلٹی سے نکل نہیں پا رہے. ہم نے 150 ارب کا وعدہ کر کے 300 ارب 27 کلومیٹر کی ایک پٹی پہ لگا دیا تاکہ لوگ دور دور سے آئیں اور واہ واہ کریں. جب عمران خان صاحب اور بزدار صاحب کی حکومت نے اس سے ڈبل پیسے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 360 ارب سے, پورا پنجاب وہ سیراب کر رہے ہیں, ہر گلی, ہر کوچہ, ہر کانسٹیچوئنسی, ہر ضلع. ہم اگر نمود و نمائش کی سیاست پہ نہیں گئے, ہم پرفارمنس کی سیاست پہ گئے ہیں, تو میڈیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا. اگر ہم کیا یہ بزدار صاحب نہیں کر سکتے تھے کہ نہ دیتے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج, اورنج لائن کی طرح کے 2 پروجیکٹس کھڑے کر دیتے. ایک وقت میں 30 سے زائد ترجمان اپنی کارکردگی نہ بتا سکیں تو میڈیا آپ کی کارکردگی کا, آپ بول رہے ہیں, میں آپ کو سنوا رہی ہوں, قوم سن رہی ہے, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اگر آپ کے 8 ترجمان بدلے, وہ نہ باور کرا سکیں کہ کارکردگی کیا ہے, ایک وقت میں 30 بھی رہے, وہ نہ بتا سکیں کارکردگی کیا ہے, تو میڈیا نے گھر سے کارکردگی تو نہیں لانی, آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے. تبھی تو سوال ہے, اگر ہر تھوڑے دن بعد ایک نیا بندہ کریز سنبھالے گا تو پھر زیرو سے کام شروع ہوگا. دیکھیے عائشہ, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون سا بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, اور آپ اس بات کو پرکھیں, اور اگر وہ بات آپ کو غلط لگے, آپ کو جھوٹ لگے, آپ اس کو چیلنج کریں. آپ تو ماشاءاللہ بڑی آبجیکٹو جرنلسٹ ہیں, اور آپ کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ میڈیا کیوں نہیں مانتا. دیکھیے ہم سارے فیکٹس رکھ بھی جائیں گے نا, پھر بھی چند لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں مانیں گے. کیوں؟ آپ کو بھی پتا ہے, وہ ایک اینک لگا کے رکھتے ہیں جس کا نام ہے میں نہ مانوں. لیکن آپ جیسے جو آبجیکٹو انالیٹیکل جرنلسٹ ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ جب ان کے سامنے فیکٹس رکھے جائیں گے تو وہ یقین کریں گے. میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ بزدار صاحب کے پاس یہ اسٹریٹجی تھی کہ 360 ارب ضلعوں میں نہ دیں, شو کرنے کے لیے 2 میگا پروجیکٹ لگائے. دور دور سے چینی, ترکی سے لوگ, سعودی عرب سے آئے, وہ کہیں جی واہ واہ کیا کام ہوا ہے, اور اس سے تفرقے بڑھیں. پورا پنجاب آپ کا سوچتا تھا کہ کیا لاہور پنجاب کا نام ہے, کیا پنجاب کے باقی ضلع پنجاب کا پارٹ نہیں ہے, کیا ہم پنجاب کے سوتیلے بھائی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ ڈفرینسز ختم کیے, وہ تخت لاہور کی سیاست سے نکل کے بخت پنجاب تک آئے ہیں. یہ پنجاب کی گڈ فارچون ہے کہ وہ پیسے جو پہلے لاہور میں لگتے تھے آج وہ پورے پنجاب میں جا رہے ہیں, ہر ضلع میں جا رہے ہیں. اس کو آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج پہ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو ایک ڈیٹیل بریفنگ دیں گے, لیکن جب آپ کو بات سمجھ آئے تو خدارہ عوام تک پہنچائیں کہ نمود و نمائش کی سیاست سے نکلیں. سن رہے ہیں, عوام آپ کو سن رہے ہیں, اسی وقت وہ خود سے فیصلہ کریں گے. اب اگر آپ انتظامی کچھ ہم فیصلوں کے اوپر بات کر لیں, ظاہری بات ہے عوام کا تو ہر مسئلہ انتظامیہ کے ساتھ جڑتا ہے, اور اس انتظامیہ کو آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہے. جنوبی پنجاب کے لیے الگ سیکریٹریٹ بنایا گیا, الگ ایڈیشنل چیف سیکریٹری, ایڈیشنل آئی جی, کام آج بھی لاہور سے ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ آپ کو کس نے کہا ہے, اس سوال کے اندر نا, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ ویب سائٹ پہ جائیں, آپ لوگ سارا دن انٹرنیٹ اور اس پہ کام کرتے ہیں, آپ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جنوبی پنجاب کا ترقیاتی پروگرام بالکل الگ ہے اور باقی کے پنجاب کا الگ ہے. وہاں پہ جو افسران ہیں بااختیار ہیں, اگر وہ بااختیار نہیں ہیں تو وہ اتنے افسران وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, ان سے تو کوئی ملنے نہیں جاتا ہوگا. آپ جائیں ان کے دفتروں کے باہر لائن لگی ہو رہی, مجھے کریکٹ کیجیے گا. نہیں, دیکھیے میرا آرگومنٹ سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا بجٹ مختص ہے الگ. ویب سائٹ کو چھوڑیں, ویب سائٹ تو ہو سکتا ہے گوگل پہ وہ ہوئی ہو ڈپلوائے. سر بجٹ مختص ہے, مگر کیا اس بجٹ کے فیصلے بھی لاہور بیٹھ کے نہیں ہو رہا ہے؟ کریکٹ کر دیجئے نا مجھے, کوئی اس میں وہ پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے, نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ جنوبی پنجاب جائیں, میں آپ کو ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں, ایک ریزن دے رہا ہوں. وہاں پہ بہت سارے افسران بیٹھے ہیں, آپ ان کے دفتروں کے باہر جائیں, ان سے ملنے والوں کی, اپنے کام سے آنے والوں کی لائنیں لگی ہیں. جن دفتروں میں فیصلے نہیں ہوتے ان دفتروں میں کوئی نہیں جاتا. صحیح. لوگ انہی دفتروں میں جاتے ہیں جہاں فیصلے ہو رہے ہوں.
آپ وہاں جائیں, جنوبی سیکریٹریٹ کے اوپر پروگرام کریں, آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک معاملہ انتظامی امور کے افسران کو لے کے جس پہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے. نقاد کہتے ہیں ہر سال افسر تبدیل کر دیا جاتا ہے, 6 آئی جیز, 5 چیف سیکریٹریز, اور اس کو لے کے بہت ہی بات ہوتی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ. افسران کی کارکردگی اثر انداز نہیں ہوتی ہے, وہ بہتر طور پر ڈیلیور کر پاتے ہیں بار بار کی تبدیلی کی وجہ سے؟ اچھا, اس کے یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ اس کے اوپر عائشہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ اس بات کو ہم ذرا کھل کے دیکھیں. دیکھیے, پہلی تو یہ بات ہے کہ جو عوام ہے نا, اور جو لوگ ہیں, وہ بیوروکریسی کے اوپر بہت زیادہ, یعنی کہ جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں نا, کیونکہ وہ میڈیا میں فلیش ہوتی ہیں, اس پہ بہت فوکس کرتی ہیں کہ جی چیف سیکریٹری آئے اور چینج ہو گئے. چیف سیکریٹری جو ہوتا ہے نا, وہ انتظامی مشینری کا پارٹ ہوتا ہے. جو ویژن ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی دیتی ہے, جو رولنگ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ دیتے ہیں, ان کی کابینہ دیتی ہے, اور انتظامی مشینری کام کرتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیف سیکریٹری اگر آج 1 ہوں یا 2 ہوں, میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں, تو فائلوں کا فلو چینج نہیں ہو جاتا. جو ترقیاتی کام ہیں وہ روز آ کے اپنی مرضی کے پروجیکٹس نہیں کرتا. جو ترقیاتی کاموں کی کمیٹیاں ہیں وہ اسی طرح چلتی رہتی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب چیف سیکریٹری بدلتا ہے تو ایک دم پورا حکومت کا نظام بدل جاتا ہے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک نیریٹو ہے. دیکھیے, شہباز شریف صاحب کے دور میں جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی تو ان کے دوست احباب کہتے تھے کہ جی دیکھیے یہ تو جی ایک منٹ برداشت نہیں کرتے. وہ ہے نہیں سکتے, ان کا کیا کریں. مجھے یہ سمجھائیے کہ چیف سیکریٹری بدلنے سے کیا نظام بہتر ہو جاتا ہے؟ مطلب میں تو عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کروں گی, کیا چیزیں بہتر پروگریس کرنے لگتی ہیں؟ میں بھی آپ کو اسی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عثمان بزدار صاحب بندہ چینج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ جی یہ اسی لیے چینج کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی پرفارمنس نہیں پسند آئی ہوگی تو بدل رہے ہیں نا. درست, اس کا مطلب ہے کہ جو 6 لوگ 3 سال میں بدلے گئے ان کی کارکردگی اپ ٹو مارک نہیں تھی, وہ اس لیے بدلے گئے. یہاں پہ جو 5 چیف سیکریٹریز بدلے گئے, they were not up to mark, اس لیے بدلے گئے. سر, ایک اور معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات کا پنجاب میں. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کی ملاقات بھی رہی, ٹکٹ ہولڈر سے, پنجاب کے عہدیداران سے بھی ملے. کس پیس سے آپ کی تیاری آگے بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آلریڈی صوبائی حکومتوں کے اوپر اعتراض رہتا ہے کہ وہ بھاگتی ہیں بلدیاتی انتخابات سے. پچھلے نظام پر آپ کو آرڈرز بھی آئے رہے کہ اس کو چلایا جائے, مگر وہ بھی رکا ہوا ہے. تو آپ کی تیاری کہاں ہے؟ کب ایکسپیکٹڈ ہیں پنجاب میں بلدیاتی انتخاب؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صوبائی حکومتیں بالکل ماضی میں بھاگتی رہی ہوں گی, لیکن آپ کو عائشہ خود اس بات کا پتہ ہے کہ اگر کوئی بڑا سیاستدان اس ملک میں بلدیاتی نظام کا حامی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کا بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل پارٹی میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں. پارٹی کے تمام رکن یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی الیکشن ہو وہ جا کر کود پڑیں اس میدان میں اور الیکشن لڑیں. جس آپ نے فیصلے کی بات کی ہے نا کہ امپلیمنٹ نہیں کیا, آج کابینہ کی میٹنگ تھی اور وہ دوپہر کو, اس کے اندر اسی پہ بات ہوئی. دیکھیے, بات یہ تھی کہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے احکامات ہم نے بجا لانے اور وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. ایک اور قانون ان پلیس تھا جس کی ایک شک جو تھی وہ عدالت نے معطل کی تھی. اچھا, اس اسنا میں جو لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر تھا وہ چینج ہو چکا تھا. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حکم کی تعمیل کے لیے ایک بہت ڈیٹیل ٹرانزیشن پلان بنایا ہے جو آج کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اور ایک سینئر وزراء کی آج کمیٹی بنائی گئی ہے جو ٹائم باؤنڈ ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ کچھ روز کے اندر اس پلان کو دیکھ کے فائنلائز اور حتمی شکل دیں تاکہ اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. ایک کامنٹ آپ کا مختصر سا اس بات پہ چاہوں گی. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں آپ کی جماعت کے اندر بہت سے لوگ یہ کنسرن ظاہر کر چکے ہیں صوبائی لیول پر بھی اور وفاق کے لیول کے اوپر بھی کہ اگر بلدیاتی میں گئے تو ہمیں کچھ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے زمینی حقیقت یا راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے پی ٹی آئی حکومت میں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے نا تو وننگ مینٹیلٹی کے ساتھ اترتا ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ جی میرا تو زمینی حقائق اور یہ, تو پھر تو میچ آپ لوز کر گئے. تو آپ بے فکر ہو جائیں, ہماری کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں اتریں گے, پورے زور و شور سے لڑیں گے, زمینی حقیقت میٹر نہیں کرتی دکھائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر, ایک سوال سر ڈینگی کو لے کے ہے. پر لاہور کے تو تمام ہاسپٹلز فل ہو چکے ہیں. عوام کے اندر یہ ضرور موجود ہے کہ وہ تیاری نہیں تھی حکومت کی طرف سے, جو وقت سے پہلے ڈینگی سپرے, لوگوں کو الرٹ کرنا, الارم کرنا, احتیاطی تدابیر, وہ نہیں ہو سکا, اور اس وقت تمام ہاسپٹلز میں بیڈز بھی اویلیبل نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی فوکس ہے پنجاب گورنمنٹ کا؟ دیکھیے, پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے.
میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ایک اسپیشل فیلڈ ہاسپٹل اس چیز کے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور کچھ ہسپتالوں کے اندر مریض زیادہ ہوتے ہیں، کسی وقت کم ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت یہ میرے سائٹ پہ بالکل ڈیٹا پڑا ہے، آج کا اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو نمبر بھی پڑھ کے سناؤں گا، میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ سر اس فیلڈ ہاسپٹل کی ڈیٹیلز دے دیں، بے شک آپ ڈیٹا دیں، میں بور نہیں ہوں گی۔ فیلڈ ہاسپٹل کہاں ہے، کتنے بیڈز کا ہے، اور ڈاکٹرز کی کیا حالات ہیں وہاں پہ، میڈیکل فیسیلیٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا، آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا نا، میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتا دوں کہ لوگوں کو آگاہ نہیں کیا، اور ہمارا اسٹریٹجی کیا، پہلے یہ سن لیجیے۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ آج ہی پہلے سے ہم کچھ ایکسپرٹس کا گروپ تھا جن کو ہم کنسلٹ کر رہے تھے، آج ہم نے ان کو نوٹیفائی کر کے ڈینگی ایڈوائزری ایکسپرٹ پینل جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سے بہت مختلف کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے کمیونٹی لیول کے اوپر کمیونٹی سے انٹریکٹ کر کے اویئرنیس کی ہے، کیونکہ دیکھیے ڈینگی کا جو اصل پریونشن ہے نا وہ ہے پونڈیڈ واٹر کی ڈرینیج، اور کچھ اور احتیاطی تدابیر ہیں، تو ایک تو اس کے اوپر بہت بات ہوئی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب یہ وبا آئی تو اس وقت شروع میں لوگوں نے ایکسیسو اسپرے اور فاگنگ کر دی، جس سے اتنے نقصانات ہوئے صحت کے کہ وہ الٹا ہمیں نقصان ہو گیا۔ اس پہ ایکسپرٹس کی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ آپ یہ جو فاگنگ ہوتی ہے اتنی ایکسیسو نہ کریں۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہاٹ سپاٹ چیکنگ کرتے ہیں، سینکڑوں ہاٹ سپاٹس چیک کرتے ہیں جا کر، ان ہاٹ سپاٹس کے اوپر جہاں پہ ہمیں لگے کوئی لاروا ہے تو ہم ایک IRS ایک اسپرے ہوتا ہے، وہ جس جگہ پہ ملتا ہے اس کے ارد گرد 48 گھروں کے اندر کرتے ہیں۔ سر لاکھوں کے جرمانے کر دیے آپ لوگوں نے، وقت سے پہلے تیاری نہیں تھی حسان صاحب؟ نہیں دیکھیے یہ تیاری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ SOPs بن چکی ہے، تیاری تو دیکھیے کوئی ایسی درست SOPs ماضی میں تھے، اس بار تیاری نہیں تھی۔ اچھا حسان صاحب صرف یہ بتا دیجئے وہ فیلڈ ہاسپٹل کہاں کریٹ کیا گیا ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، تاکہ لوگوں کو لوکیشن پتا ہو؟ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے نہ سرکاری میں نہ پرائیویٹ میں اس حد تک بیڈز اویلیبل، یہ فیلڈ ہاسپٹل کہاں ہے اور میڈیکل فیسیلیٹیشن کیا ہے، بیڈز کتنے ہیں؟ جی دیکھیے یہ ایکسپو سینٹر میں ہے، اس کے ساتھ مجھے ایگزیکٹ اس کی ڈیٹیل کے کتنے بیڈز ہیں یہ میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد معلوم کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کر دوں گا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جس کو جو مسئلہ ہے وہاں پہ آئے۔ اچھا سر ایک بات اور، اپوزیشن کا بہت یہ اس کے اوپر اپوزیشن لیڈرز بہت بات کر رہے ہیں آج کل، کھلے عام پریس کانفرنس میں بھی کہہ پر کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو معاملہ ہے بولیاں لگتی ہیں، مالی معاملات تک کی بات ہو رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی پہ الزام اٹھانا بڑی آسان بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں۔ میں نے تو کم سے کم پچھلے کچھ ماہ میں کچھ ہفتوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اسپیسیفک کیس ہے تو وہ سامنے لائے، انونیمس کمپلینٹ کرے، کوئی چیز دے۔ آپ کے خیال میں آپ وزیر اعظم کو پتہ ہے، آپ کو ان کا مینیفیسٹو پتہ ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا مینیفیسٹو فالو کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کوئی ٹالریٹ کرے گا یہ چیز کہ پنجاب میں پیسے لے کے آپ لوگ لگانے لگ جائیں؟ درست، آپ مجھے خود بتائیں، اپوزیشن لیڈرز ایسی باتیں پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں، سو دیٹس وائی میں آپ موجود ہیں، میں ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا جائے آپ سے۔ دیکھیے جب ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہم اس طرح کی ہر افواہ پہ کان دھرنے بیٹھ جائیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ویلڈ پوائنٹ۔ بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ان کا کہنا ہے کہ الزام نہ جائے، کوئی ایسی بات ہو تو ٹھوس شواہد سامنے لائی جائیں، اور حکومت بہت بہتر طور پر معاملات آگے لے کے جا رہی۔ پرسیپشن کا کرائسس ہے پنجاب میں جسے حسان خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد دور کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ کی، وہاں کے کمبینیشن اپسیٹ پر، اس بریک کے بعد۔